दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, ये महज़ अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम है और उसी की तौफ़ीक़ है कि आज उसके इस घर में हम और आप कुछ देर तक दीन की कुछ ऐसी बातें सुनने सुनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जिन बातों का मकसद ख़ुद हमारे और आपका ख़ुद का मुहासबा है और साथ में अपने घराने का या अपने और अपने घर वालों के मुस्तक़बिल के सिलसिले में फ़िक्रमंद होने का जो तकाज़ा है उस तकाज़े को समझ सकें और हत्तल मक़दूर उसको पूरा करने के लिए कमर बस्ता हो सकें। भाइयों, आज की मुलाकात के लिए जो उन्वान मैंने आपके सामने मुंतखब किया है वो उन्वान है अपने घर की ख़बर लीजिए। ज़ाहिर बात है एक ऐसा उन्वान है जिसमें बहुत सारी बातें आपके सामने कही जा सकती हैं, कई पहलुओं से आपके सामने इस मौजू पे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आज मैं दरअसल एक ख़ास पहलू और एक ख़ास सियाक़ और सिबाक़ को सामने रखते हुए कुछ बुनियादी बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ कि जिनकी रोशनी में हमें ख़ुद को और अपने घर को आइंदा के लिए एक लाए अमल तय करना है। आइंदा के लिए हमारे और आपके अपने घर के लिए एक तरतीब बनानी है और जिसकी रोशनी में हम और आपको इस दुनिया की बकिया जो भी ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी रखी है, हमारे घर के अफराद की रखी है, उसको बिताने की कोशिश करनी है। सबसे पहला मसला यही आप समझ लें कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक घर आदमी की ज़रूरत भी है, उसकी ज़िम्मेदारी भी है। घर बार एक बीवी, बच्चे, एक ख़ानदान, कबीला, एक इंसान की ज़रूरत भी है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान को एक घराने की, एक ख़ानदान, कबीले की ज़रूरत होती है और ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है। और ज़िम्मेदारी की जब हम बात करते हैं तो इस्लामी शरीयत हम और आपको ये बताती है कि उनके सरों पे छत, उनके जिस्म पे लिबास, उनके अपने पेट में, उनके मुंह में निवाला, उनकी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना भी हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। और उससे आगे बढ़कर
اس دنیا میں ان کو ایک مسلمان بن کر جینے کے لیے جو جو ضرورتیں مطلوب ہوتی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بیوی کو بیوی کے طور پہ اپنانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بیوی کے طور پر مجھے اس کو کیا کیا ضرورتیں فراہم کرنی ہیں۔ اس کے سر پہ چھت مجھے دینی ہے، اس کو لباس دینا ہے، اس کے کھانے پینے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر وقتاً فوقتاً اس کی بیماری، اس کے علاج معالجے کا مسئلہ ہے، مجھے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ ایک بچہ، سب کو خواہش ہوتی ہے اولاد کی، اولاد میرے گھر میں آنے سے پہلے مجھے یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اس بچے کی کیا کیا مجھ پہ ذمہ داری ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کی طرح دنیاوی ضرورتیں بچوں کی بھی ہیں، وہ تمام ضرورتیں، اور اس دنیا میں دینی اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے میں پہلے بات کر لوں، بچے کو تعلیم دینا، بچے کو سماج میں جینے کا سلیقہ دینا، سماج میں کھڑے ہونے کے لیے مضبوط شخصیت دینا، ایک بچے کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ بیوی ہو، وہ بچے ہو، وہ ہمارے اور آپ کے والدین ہو جو بڑھاپے میں ہم پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ہم پہ ان کا دار و مدار ایک طرح سے ہوتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے وہ ہمارے تابع رہتے ہیں، ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہیں یہ ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کر سکے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھ سکے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین یا اس کے تابع جو بھی، کبھی بھائی بھی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، کبھی بہنیں بھی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، جو اس کے ذمے ہیں ان کی ضرورتوں کا اگر کوئی خیال نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسے بندے کے گنہگار ہونے کے لیے یہی ایک غلطی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مؤاخذے کے لیے، پکڑ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگاروں میں اس کا شمار ہونے کے لیے یہی غلطی کافی ہے۔ اور اگر یہی بندہ اپنے ان گھر والوں کی ان ضرورتوں کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، دھوپ میں تپتا ہے، بارش میں بھیگتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، سب کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے اسے بھی ایک جہاد کی قسم قرار دیا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جگہ تھے تو ایک اٹے نوجوان کو دیکھا، ڈیل ڈول میں ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں۔ صحابہ نے ان کی جسامت، ان کے قد و قامت اور ان کی جو ہے صحت کو دیکھ کر، ان کی طاقتور شخصیت کو دیکھ کر کہا کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہوتا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سن کر کہا کہ اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ گھر سے باہر جا کر روزی روٹی کما سکے، محنت کر کے آئے اور آ کر اپنے والدین اور اپنے بچوں کو کھلا سکے اور لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، تو اس کا یہ نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اور اگر یہ آدمی اس لیے نکلا ہے کہ مال کمائے، دولت کمائے اور لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرے، تو اس کا نکلنا پھر شیطان کے راستے میں نکلنا ہے۔ بھائیو، سب سے پہلی بات جو ان باتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اور میں یہ بات سمجھیں کہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ایک چھت، ایک مکان، روٹی، کپڑا، ان کی اپنی بنیادی ضرورتیں، ان کی اپنی تعلیم، ان کی اپنی دنیاوی اعتبار سے ایسی تربیت کہ ہمارا بچہ ایک سماج میں، جس سماج میں وہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ اگر کھڑا ہو تو اسے سماج کے لوگوں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کی شخصیت کو ایسے بنائیں کہ وہ شخصیت واقعی معنوں میں مضبوط ہو۔ یہ کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات یہی آپ دیکھ لیں، کیا ہم اور آپ اس معاملے میں اپنے گھر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، گھر کی خبر لیجئے تو لوگ دینی اعتبار سے لیتے ہیں، جو کہ لینا چاہیے، لیکن صرف دینی اعتبار سے خبر لینا نہیں، دین کے ساتھ یہ پہلو بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو خبر لینی چاہیے کہ آپ کی بیوی کی ضرورتیں، آپ کے بچوں کی ضرورتیں، آپ کے گھر بار کے مسائل کو آپ کس حد تک حل کر پا رہے،
اگر آپ حل کر رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے ایک باب کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے پاس پکڑے جانے کے لیے یہی چیز آپ کی کافی ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مختصراً میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری اور آپ کے گھر بار کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اسلامی نقطہ نظر سے کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیں، شوہر اگر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا نا تو بیوی کی زندگی میں اپنی قوامیت، اپنی جو گھر کی سرداری ہے، قیادت ہے، اس معاملے کو اپنی بیوی کی نظر میں سب سے پہلے گراتا ہے۔ باپ اگر باپ کی حیثیت سے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا نہیں نا، ضروری نہیں کہ باپ جو ہے واقعی سب دے دے، لیکن باپ اور شوہر بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا نظر آئے، ان کو لگے کہ ہمارا باپ اپنی استطاعت بھر پوری کوشش کر رہا ہے، میرا شوہر اپنی استطاعت بھر پوری کوشش کر رہا ہے، یہ آپ کی بیوی کو لگنا چاہیے یا آپ کے بچوں کو لگنا چاہیے۔ تبھی آپ اپنے گھر کے اندر وہ جو قوام ہوتا ہے، وہ جو شوہر گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ جو گھر کا حکمران ہوتا ہے، وہ جو گھر کا نظروں کا جو ایک مرکز ہوتا ہے، وہ مرکزیت آپ اپنی باقی رکھ سکتے ہیں اللہ کے بندوں۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر اس حیثیت سے لو کہ تمہارا اپنا گھر تمہیں کس حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کی محنت ہوگی نا، آپ کی اگر قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں ہوگی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ وفادار بھی رہے گی، آپ کے اپنے بچے آپ کے قدردان رہیں گے، آپ کے بچے بے انتہا آپ سے محبت کریں گے۔ جس باپ کی طرف سے بچوں کو یہ پیغام ملے کہ تمہارے لیے میں چلچلاتی دھوپ میں بھی نکلتا ہوں، برستی بارش میں بھی نکلتا ہوں، ٹھٹرتی سردی میں بھی نکلتا ہوں، موافق حالات میں بھی نکلتا ہوں، مخالف حالات میں بھی نکلتا ہوں، رات کے اندھیرے میں یعنی علی الصبح نکل جاتا ہوں، اور کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں واپس آتا ہوں، وہ باپ، وہ شوہر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سامنے واقعی معنوں میں اپنا ایک اعتبار قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، میں اگر کہوں تو برا نہ مانے، ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جن کی زندگی میں بیکاری کا بہت بڑا حصہ ہے۔ گپ پھانکنے، گپ شپ کرنے، وقت گزاری کرنے، موبائل میں وقت لگانے، ان سب چیزوں کے پیچھے پڑ کر یہ جو ذمہ داریوں کی بات ہے نا اپنے گھر کے تئیں، ان ذمہ داریوں میں ہم میں کی ایک بہت بڑی تعداد اچھی خاصی ناکام نظر آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات آج کے درس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کی خبر لیجئے تو سب سے پہلے اس حیثیت سے دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور آپ نے کیا کیا، اور اگر آپ نے کیا ہے اس کا فائدہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے، اور نہیں کیا ہے تو نقصان کہاں ہو رہا ہے، تاکہ آپ اپنے گھر پر سب سے پہلے وہ جو قوامیت ہے وہ اپنی مضبوط رکھ سکیں۔ بھائیو، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسرے نمبر پہ جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ، آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ کے اپنے گھر کی دینی ذمہ داری آپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ آپ کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیندار بنائے رکھنے، اپنے بچوں کو دیندار بنائے رکھنے، اور صرف اپنے بچے نہیں، بچوں کے بچوں کو دیندار بنائے رکھنے کے لیے آپ کیا محنت کر رہے ہیں، آپ کیا جتن کر رہے ہیں، آپ کیا اہتمام کر رہے ہیں، آپ کتنی توجہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے انتقال سے پہلے پوچھ رہے ہیں آپ میرے بعد کس چیز کی عبادت میں لگو گے، کیا کرو گے تم، میں تو جا رہا ہوں۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تربیت ایسی کی تھی کہ بچوں کو معلوم تھا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے والد کس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے والد کے والد ہمارے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، بچوں کو پوری طرح سے معلوم ہے وہ کون ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انہیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ان کی اپنی دینی ضرورتوں کو اور دینی ذمہ داریوں کو سکھانا، بتانا، پڑھانا، ان کو اس پہ عمل کر کے دکھانا، وہ ماحول دینا، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطاب کا جو بڑا اور اہم پیغام میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہی مسئلہ ہے کہ خود دیندار رہنے، اپنے گھر بار کو دیندار بنانے اور دیندار رکھنے کے لیے، اور اپنے ہی نہیں ان کی نسلوں کو بھی دین پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے
موجودہ حالات میں، جیسے حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر، ہم اپنے زمانے میں جیسے جی رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کن پہلوؤں پہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں واقعی معنوں میں صحیح دین پر قائم رہ سکیں. اس کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہی آج میری اس گفتگو کا بنیادی پیغام ہے. اللہ کے بندو بھائیو، سب سے پہلی بات اس سلسلے میں ہم اور آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ گھر کو دیندار بنانے کی یا اپنے گھر کی دینی اعتبار سے خبر لینے، خبر رکھنے کی اور اپنے گھر بار کے لوگوں کو دین سے جوڑے رکھنے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ہمیں اس کی ضرورت؟ یا اس سے آگے بڑھ کر یہ پوچھ لیں، کیا ہمیں ضرورت ہے؟ کیا ہم اور آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں دیکھو، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمیں ایک سرپرست کے طور پر بھی کرنا ہے اور ہمارے گھر کے ہر بالغ لڑکے اور لڑکی کو، یعنی جو مکلف ہو چکے شریعت اسلامیہ، ان کو بھی یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا ہمیں ہماری زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں دین کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو صرف ایک جملے کے طور پہ ماننا نہیں کہ ہاں ہمیں دین کی ضرورت ہے، اسے پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پوری جانکاری، واقفیت کے ساتھ، پورے یقین، پورے اعتماد کے ساتھ اسے سمجھ کر ماننے کی ضرورت ہے کہ یہ دین ہماری ضرورت کیوں ہے، ہماری زندگی میں، ہمارے اپنے صبح و شام میں دین کی ضرورت کتنی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے ماحول کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں کہ ہمارے سماج میں دینداری کا تصور ہے نا، وہ بڑا ہی محدود ہے. دینداری کا جو معنی ہے نا وہ بڑا ہی لمیٹڈ ہے، اور اس کے لمیٹڈ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو اس کا صحیح سے اندازہ نہیں کہ دین کا ان کی زندگی میں کیا رول ہے، دین ان کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، دین کی ان کی دنیا میں کتنی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ مسجد میں نمازی ہیں، گھر میں مسجد میں دیندار ہیں، لیکن گھر بار کے معاملات میں دیندار نہیں ہیں، نہ پردہ ہے، نہ رشتوں کا لحاظ ہے، نہ کسی چیز کا. نماز کے 5 وقتہ پابند ہیں لیکن گھر بار کے ان کے مسائل دین پہ نہیں ہیں. کتنے ایسے ہیں جو نماز کے بھی پابند ہیں، گھر بار ان کا دینداری پر ہے، لیکن ان کا کاروبار دین پر نہیں ہے، وہ کاروبار دین پہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام و حلال کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو سماج اور معاشرے کے مسائل ہیں اس پر دین پہ چلنا ان کو گوارا نہیں، ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہاں بھی دین ہے، وہاں بھی دین ہے، یہاں بھی مجھے دین پہ چلنا چاہیے اور دین پہ چلنے میں میرا فائدہ ہے. یہ یقین کرنے والے تو آپ کو بہت کم ملیں گے، مشکل سے کچھ لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاں ہمیں ہر جگہ دین کی پابندی کرنی چاہیے. یہ کہنے والے ملیں گے آپ کو، لیکن کم ملیں گے جو یہ کہیں گے ہمیں دین پہ ہر جگہ عمل کرنا چاہیے. لیکن وہ کہنے والے کون ہوں گے؟ ان کی سوچ یہ کہ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہم پر لاگو کی گئی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے ہم پر کہ ہم دین کی پابندی کریں. لیکن اسے محض ایک پابندی سے آگے بڑھ کر یہ سمجھنا کہ دین کی پابندی کرنے ہی میں ہماری بھلائی ہے، ایسے مومن بندے آپ کو گنے چنے چند ہی ملیں گے اللہ کے بندوں. جبکہ اصل جو مدعا، جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ میرے اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ دین جہاں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اس باب میں، اس میدان میں ہمارے حق میں اس سے زیادہ بہتر راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں آپ. ایک تو لوگ دین پہ چلنا نہیں چاہتے، جو لوگ دین پہ چلتے ہیں اسے ایک ذمہ داری سمجھ کر چل رہے ہیں، لیکن اسے اس یقین کے مرحلے تک لے جانا کہ اسی دین میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے، اسی دین میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، یہ یقین رکھنے والے لوگ آپ کو گنے چنے ملیں گے. جبکہ اصل کام ہمارا یہی ہے کہ یہ یقین ہم میں سے ہر آدمی کے دل کے اندر بیٹھا ہوا رہے. میں آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ دین ہماری ضرورت کیوں ہے، اس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا پڑے گا. اور اگر ہم تلاش کریں، مختصر سے وقت میں بتاؤں دین ہماری ضرورت کیوں ہے. بھائیو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کئی پہلو بتائے. ان میں سے ایک پہلو تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسلام پر ہے، دین پر ہے. آپ کچھ بھی ہوں، دیندار نہیں ہیں، آپ کی آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ دنیا میں کچھ نہیں، دیندار ہیں، ساری آخرت کی بادشاہت آپ کے لیے.
دین آپ کی آخرت ہے اور آپ کی آخرت آپ کے دین پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے۔ بہت سمپل سا مسئلہ، کوئی بہت لمبی بات نہیں، بہت سادہ سی بات ہے، اور یہ تو آپ مومن مسلمان کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا چھوٹی بھی ہے، یہ دنیا جو محدود بھی ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی۔ اکلوہا دائم و ظلوہا، وہاں کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ نے دوام عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی دین پر ہے، اور اس دنیا کے مقابلے میں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں دین سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی، ابقا، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اگر آپ ان دو الفاظ کو دیکھ لیں نا، ساری دنیا کو آپ دو لفظوں میں تول سکتے ہیں آپ۔ ایک تو کہا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، کس اعتبار سے بہتر ہے؟ کمیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ کمیت کے اعتبار سے بہتر کیسے ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، میں مختصر کر کے بتا دے رہا ہوں۔ جہنم سے سب سے آخری جہنمی جو نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، یعنی گنہگار مومنوں میں سے جن کے گناہوں کی سزا دے کر یا معاف کر کے اللہ سب سے آخری جو جہنم سے نکالا گیا انسان، جو آخری جنتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ جو نعمت دے گا، جو جنت دے گا، وہ کتنی ہوگی آپ کو معلوم ہے؟ وہ کتنی ہوگی معلوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اسے جب بندے کو مخاطب کرے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ بس جہنم سے نکال دینا، جہنم سے باہر نکال دینا، اور کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں پوچھے گا؟ کہا نہیں میرے رب، اور کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے دے گا۔ جہنم سے جب باہر آ جائے گا، تھوڑے وقفے کے ساتھ ہی پھر اللہ سے مخاطب ہو کر کہے گا اے میرے رب، اب جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو پھر جنت سے ذرا صرف قریب کر دینا، جنت سے صرف ذرا قریب کر دینا کہ میں اسی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا کچھ نہیں پوچھوں گا، کہے گا اے میرے رب بس یہ پورا کر دینا، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے قریب کر دے گا، ایک درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ وہاں رہتے رہتے وہ جنتیوں کی خوش گپیاں، وہ جنتیوں کی مجلسوں کے کھلکھلانے کی آواز، بات چیت کی آواز اسے آتی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوگا کہ اے میرے رب، جب اتنا کرم کیا ہے تو جنت میں بھی داخل کر دینا، جنت میں بھی داخل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگو گا، کہے میرے رب یہ بس ایک مرتبہ داخل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، بندہ خوش کہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا مانگ، اب کیا مانگتا ہے؟ جنت میں آ گئے ہو نا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری جنتی کو جو دے گا وہ کیا ہوگا معلوم؟ کہا یہ جو دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس آخری جنتی کو عطا کرے گا۔ آپ دیکھو والآخرۃ خیر، کمیت کے اعتبار سے، کمیت کا مطلب وسعت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، آپ دیکھیں گے جنت میں جو آدمی آخری جنتی اسے اتنی بہتر جنت عطا کرے گا۔ اور کیفیت کی اگر بات کریں تو ایک روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی، بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے تعدد طرق کی وجہ سے اسے حسن قرار دیا۔ کہا موضع شبر فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کا ایک بالش جو حصہ ہوگا نا، ایک بالش جنت کا حصہ، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کیفیت کی بات کہ آخرت یا جنت یا دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ملے گی وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگی کیفیت کے اعتبار سے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ یہ جو تم جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہو کہ وہاں پھل بھی ملے گے، وہاں بہت ساری جو ہے نعمتیں ملے گی، یہ دنیا کی نعمتوں سے صرف نام میں مشابہت رکھتے ہیں، نام ایک جیسے ہیں، ورنہ وہاں کی نعمتوں کی لذت اور اس کے مزے کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا مزہ ہوگا۔ بھائیو، آخرت کی فکر، یا یوں کہیے دین ہماری ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی دین کے ذریعے ہماری آخرت کی کامیابی ہوگی اور آخرت میں یہ بہتر چیز ہم اور آپ کو ملے گی۔ اور اگر ہم بات کریں دنیا کے اعتبار سے
یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور صرف معلوم نہیں، اپنی نئی نسلوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرو۔ آج والدین جو سرپرست ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے اور آپ کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کو خود سمجھ کر یقین کے درجے میں یہ بات نئی نسل کو پلانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین صرف آخرت ہی نہیں بناتا، یہ دین آپ کی دنیا بناتا۔ اللہ کے بندو، آج ہمارا ذہن کیا ہے معلوم ہے؟ بھائی دین پہ عمل کرو گے آخرت سنور جائے گی، دنیا اجڑ جائے گی۔ دین پہ عمل کرو گے آخرت سنور جائے گی، دنیا اجڑ جائے گی۔ نہیں اللہ کے بندو، قرآن و سنت آپ پڑھ کے دیکھو، قرآن و سنت میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ یہ دین آپ کی دنیا اجاڑتا نہیں، سنوارتا ہے۔ یہ دین آپ کی دنیا کو بہتر بناتا ہے، یہ دین آپ کی اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک دو باتیں ضرور اس بارے میں کہنا چاہوں گا۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات بیان کی وہ کیا ہے معلوم؟ ایمان والا ہونے کے بعد عمل صالح کرے گا، یعنی دیندارانہ زندگی اگر کوئی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت میں جو بہتر سے بہتر بدلہ ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک بہترین زندگی جلائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں یہی معنی ذکر کیا اس کا، کہ یہ دنیا کی ایک بہتر زندگی عطا کرے گا۔ دیکھو ایک بات ہے، دو لفظ ہیں، ان کو زندگی میں یاد رکھنا۔ دیندارانہ زندگی، دنیا دارانہ زندگی کا فرق آپ کو دو لفظ سمجھا دیں گے۔ ایک چیز ہے کثرت اور دوسری چیز ہے برکت۔ کثرت کا معنی کسی چیز کا بہت ہونا ہے، برکت کا معنی یہ ہے کہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ آپ کی اپنی تمام ضرورتوں کو پورا بھی کرے اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں رحمت، خیر اور آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان لے کر آئے۔ آپ دین چھوڑ کر دنیا اپنائیں گے نا، آپ ہو سکتا ہے دنیا کثیر بنا لیں گے، بہت دنیا کما لیں گے، نام بھی بڑا کر لیں گے، گھر بھی بڑا کر لیں گے، کاروبار بھی بڑا کر لیں گے، جائیداد بھی بڑی کر لیں گے، اور دنیا میں خوبصورت عورت بھی مل جائے گی، اچھے خاصے بچے بھی مل جائیں، سب ہوگا، دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں، یہ سب کثرت ہوگی آپ کے سامنے۔ لیکن کیا صرف کثرت سے آدمی کی زندگی میں سکون آئے گا؟ نہیں میرے اللہ کے بندو، یاد رکھو، دین کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کی دنیا میں کثرت ہو نہ ہو، ایسا نہیں کہ کثرت نہیں آئے گی، دین کے ساتھ بھی کثرت آ سکتی ہے، لیکن اللہ کم دے زیادہ دے، لیکن جو دے گا اس میں برکت دے گا۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بے دین اگر بیوی ہوگی نا، خوبصورت ہوگی وفادار نہیں ہوگی، خوبصورت ہوگی وفادار نہیں ہوگی، مان لے، بچے مان لے بہت ہیں اور ماشاءاللہ اچھے خاصے خوبصورت بچے، ہٹے کٹے جوان مرد لڑکے ہیں، دین اگر نہیں ہوگا بچے ناقدرے ہوں گے، باپ کی ناقدری کرنے والے ہوں گے۔ وہی آپ کی اپنی دیندارانہ زندگی ہوگی، خود آپ ہوں گے، آپ سب سے پہلے بیوی کے حق میں ایک اچھے وفادار شوہر ہوں گے، ان کے اپنی معاملات کے فکر مند شوہر ہوں گے، اور بیوی آپ کی وفادار ہوگی، بچے آپ کے قدردان ہوں گے، دولت آپ کی بہت ہوگی، نام بہت ہوگا، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوگا اگر دینداری نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں۔ لیکن یہی دینداری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت رکھے گا۔ اللہ کے بندوں، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، میں ایک بات کہتا ہوں، فلمی دنیا سے ہمارا نوجوان بہت متاثر رہتے ہیں، اس ہیرو سے، اس ہیروئن سے، اس کردار سے، اس کردار سے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی مجھ سے پہلے شیخ سرفراز آپ سے بات کر رہے تھے، بڑی پیاری باتیں، مجھے تو دل کر رہا تھا، میں نے کہا بھی شیخ سے کہ اسی لب و لہجے میں لوگوں سے بات کریں، نوجوانوں سے۔ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو آپ دیکھتے ہیں نا اس وقت دنیا میں مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کامیاب ترین آپ کس کو مانتے ہیں؟ انہی سب کو تو لوگ مانتے ہیں جو کسی فلم کا ہیرو بن گیا، ہیروئن بن گئی، آئیڈیل بن گئے لوگوں کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی زندگی بہت اچھی ہے؟ سچائی یہ ہے وہ فلم میں آ کر تو آپ کو محبت کا سبق، کہانی کا کردار بن کے پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگیوں کی سچائیاں یہ ہے، بیوی کو شوہر کی طرف سے ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کس عورت کے چکر میں پڑ جائے، شوہر کو بیوی کی طرف سے فکر لگی رہتی ہے، پتہ نہیں کس کے چکر میں پڑا رہے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ بتاؤ، اتنی دولت کے بعد اگر ان کی زندگی میں اندرونی طور پر یہ کیفیت ہو تو ایسی زندگی میں سکون کا، یہ زندگی اچھی کہاں سے اللہ کے بندو؟
بھائیو آپ اس مسئلے کو سمجھو کہ یہ دین آپ کی دنیا کو اچھا کرتا ہے، یہ دین آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے۔ آپ دیکھو دیندار نوجوان، دیندار لڑکی، دیندار مرد، دیندار عورت، ان کے اندر دین جب آتا ہے نا، وہ بات بھی کرتے ہیں تو بات کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، وہ معاملہ کرتے ہیں معاملہ کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، واقعی معنوں میں دیندار ہو تو یہ دین آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ اتنی پیاری مثال آپ دیکھ لیں، زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے مکہ کے مشرکوں کا حال کیا تھا؟ مکہ کے مشرکوں کا حال کیا تھا اللہ کے بندو؟ اس وقت دو بڑی قومیں تھیں جو تہذیب کے اعتبار سے ترقی یافتہ مانی جاتی تھی، روم اور ایران۔ یہ دونوں کے دونوں تو دور کی بات، ان کی نیابت میں جو گورنر سرحدوں پہ گورنری کرتے تھے نا، وہ بھی عرب کے بدوؤں کو دیکھا کرتے تو یہی سمجھتے تھے جاہل، گوار، بد تہذیب، بد سلیقہ یہ لوگ ہیں۔ لیکن 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی تو کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ یہ صورتحال ہوئی کہ یہی جاہل، یہی بدو ان سے زیادہ تہذیب یافتہ، بلکہ ان کو تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ آپ اسے اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ دین اگر کما حق ہو کوئی اپناتا ہے، ان کی زندگیاں دنیاوی اعتبار سے کس قدر بدل جاتی ہیں۔ دینی اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے اچھے لوگ بن جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ کیا آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا اچھا بنانا نہیں چاہتے؟ لوگ کہتے ہیں نا، مطلب تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو انگریزی میں بات کرنا سکھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ بچوں کو اچھا پہننا سکھاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنا، کیوں؟ لوگوں کے سامنے اسی کی وجہ سے عزت ہوتی ہے۔ اچھے علاقے محلے میں بسانا چاہتے ہیں، کیوں؟ لوگ انہی سب چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ یقین کرو، آپ اپنے بچے کی دینی تربیت صحیح کرو، جو بچہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، بات میں نرمی، لوگوں سے بلا وجہ جھگڑنے سے پرہیز کرنا، سچ بولنا، ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی حیا کا خیال رکھنا، یہ جو خوبیاں دین کی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر جینے مرنے کی ایک وہ جو تڑپ ہے اللہ کے لیے، یہ جب ہوگی نا، آپ یقین کرو ان ساری چیزوں سے زیادہ بچے کی شخصیت میں وہ جادو پیدا ہوگا جو ملے گا، آپ کے بچے کو بے تحاشا چاہنے والا بن جائے گا۔ آپ کو اپنے گھر کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیندار اس لیے بنائیں کہ یہ بچے واقعی معنوں میں دیندار بنے۔ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس ملک کے اندر اسلام جو داخل ہوا نا، پہلے پہل کیسے داخل ہوا؟ پہلے پہل اسلام کیسے داخل ہوا؟ عرب کے تاجروں کے ذریعے۔ جنوب کا جو علاقہ مالابار کیرلا کا جو علاقہ ہے، وہاں کے تاجروں میں سب سے پہلے اسلام داخل ہوا۔ اسلام کے آنے سے پہلے، عرب میں اسلام آنے سے پہلے میں بات کر، یعنی اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ہی عرب کے تاجر ہندوستان میں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کے اپنے تاجرانہ تعلقات تھے تو اس کی وجہ سے آنا جانا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہی زمانے جاہلیت کے گوار، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عیاری، مکاری، ساری چیزیں تھیں۔ ہوا یہ، ہندوستان کے تاجر جانتے تھے یہ عرب کے تاجر کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہی تاجر لوٹ کر آئے تو ہندوستان کے تاجروں نے یہ دیکھا آدمی وہی ہے لیکن یہ پہلے جیسا نہیں ہے، تاجر وہی ہے، اس کی تجارت پہلے جیسی نہیں ہے، کافی کچھ بدل گیا ہے۔ یہاں کے تاجروں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسا ہوا، اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک نبی ہیں، انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اسلام وہیں سے داخل ہوا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں وہاں کے حکمران نے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے سفر کیا، اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے سفر کیا۔ بس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب تک سمندری راستے سے وہ پہنچتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کے زمانے میں جا کر وہ حکمران پہنچا تھا۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، آپ کو یہ دین اندر سے بدلے گا، آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کیسے آپ کی شخصیت بدل گئی، اور آپ کو جو دیکھے گا وہ آپ سے متاثر ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اصل چیز ہے یہ یقین اپنے اور اپنے گھر بار کے لوگوں میں پیدا کرو۔ یہ دین ہماری مجبوری نہیں، ہماری ضرورت ہے اللہ کے بندو۔ یہ دین ہم پہ پابندی نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کے بندو۔ یہ دین صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں، ہماری اور آپ کی دنیا اچھی کرنے کے لیے اللہ کے بندو۔ یہ یقین اصل میں ہمیں اپنے اور اپنی اگلی نسلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جن حالات میں جی رہے ہیں نا، اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا مستقبل ہے
اور اس ملک سے ہٹ کر آگے دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کے مستقبل کی بات ہے، اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو یہ ایمان، یہ یقین کتنا گہرا دے پاتے ہیں، کتنا گہرا یقین ہم یہ دے پاتے ہیں کہ یہ دین ہماری اور آپ کی بھلائی ہی کے لیے ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا نقصان نہیں ہے، اس کے چھوڑنے ہی میں نقصان ہے۔ یہ یقین ہم کتنا جو ہے اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنی نسلوں کے اندر پیدا کر پاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بہن کے اندر، اپنی بیوی کے اندر یہ یقین جگا سکے نا کہ تمہارا پردہ تمہاری مجبوری نہیں، تمہاری پابندی نہیں، تمہارا قید خانہ نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب سے بڑا قیمتی جو ہے تحفہ ہے، اگر یہ یقین جگا سکے تب ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا، بچیوں کا، بہنوں کا حق ہم نے ادا کیا ہے۔ آج آپ بتاؤ، کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر پردہ کرتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ان کو یقین ہے اس پر کہ واقعی معنوں میں اسی میں میری بھلائی ہے؟ وہ جو یقین صحابیات کے اندر ہوتا تھا نا، وہ جو یقین صحابیات کے اندر ہوتا تھا، حدیث میں یہاں تک الفاظ آئے، خواتین نکلتی کیسی تھی معلوم؟ نماز کو آنے والی خواتین، اللہ کی بندیاں، نماز کے لیے آنے کے بعد واپس جب نکلتی تھیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، تو مدینے میں جو جس گلی سے وہ نکلتی تھی مردوں سے بچنے کے لیے دیواروں سے رگڑ کھاتے ہوئے نکلا کرتی تھی۔ اب کوئی پوچھے اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی گزر جا سکتی ہیں؟ نہیں، جب یقین اندر ہوتا ہے نا تو وہ صرف خود بخود جھلکتا ہے اس کے اندر۔ وہ جانتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے چلنا، میل جول رکھنا، یہ جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جانتی ہیں۔ بھائیوں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں نے جیسے کہا اصل چیز ہے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ یقین ہم اپنے گھر والوں میں کیسے پیدا کر پائیں گے۔ ایک نوجوان کو یہ یقین ہونا چاہیے، یہ جو ہمارے اپنے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے نا، آپ میں ان سے بھی کہوں گے، یہاں تو پھر بھی آپ ذرا بڑے ہیں، میں ان سے پہلے کی بات کروں، 13 سال کے بچے، 14 سال کے بچے یا نوجوان جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں، 12، 13، 14، 15 سال کے بچوں پر آپ کو اور مجھ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے بچوں پر، اپنے مسجد کے نوجوان لڑکوں پر، اپنے علاقے بستی محلے کے یا ہمارے اپنے نوجوان، جماعت جمعیت کے ذمہ داران، آپ کے دائرے کار میں آنے والے نوجوانوں پر اس حیثیت سے محنت کرو کہ آپ کے بچوں کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ دین اللہ کا تحفہ ہے، انعام ہے، دولت ہے، یہ میں کسی صورت چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ یقین کتنا ہونا چاہیے؟ شیخ سرفراز کہہ نہیں رہی تھے آپ کو کہ اللہ کی محبت اتنی شدید ہو کہ اس کے مقابلے میں ساری محبتیں ہار جائیں، اللہ کی محبت جیت جائے۔ یہ اسی کا کرشمہ ہونا چاہیے کہ بندہ یہ کہے کچھ بھی ہو، دین چھوڑوں گا تو میرا نقصان ہے، دین چھوڑوں گا تو میرا نقصان ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے فرشتے ہو جائیں گے، آپ کی بچیاں فرشتے ہو جائیں گی، غلطیاں نہیں کریں گے، نہیں، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطیاں کر کے بھی وہ شرمندہ ہوں گے، یہی سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری، ہم نے اپنا نقصان کیا، ہم نے اپنے آپ کا جو گھاٹا کیا۔ یہ یقین ان کے اندر ہوگا، وہ انسان ہونے کے ناطے کبھی بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، غلطی کریں گے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ان کو احساس ہوگا ہم غلط کر رہے ہیں۔ آج ہم جس ماحول کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں نا بھائیو، یہ کیوں ضروری ہے، یہ کیوں ضروری ہے، میں ایک دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھو، آپ کے اپنی مسجد اور آپ کے گھر سے باہر اس پوری دنیا کے اندر آپ کے بچوں کو جو ذہن دیا جا رہا ہے نا وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کے بچوں کا اسکول ہے، اسکول کا آپ کا سلیبس ہے، آپ کے اپنے بچوں کی گلی محلے کا ماحول ہے، آپ کے اپنے بچوں کے ٹی وی کے اندر یا پھر یہ کہ موبائل کے اندر جو دنیا، یا آپ کے بازاروں کی جو دنیا، اس پوری دنیا میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ بات یہی ہے کہ دیندار بننے میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ کیوں؟ یہ سارے جہاں بیٹھے ہوئے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں، وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ سب جگہ پہ اسکولوں کالجوں کی بات کریں یا پھر آپ جو ٹی وی کلچر کی بات کریں، فلمی دنیا کی بات کریں، وہ جو ٹی وی پہ سیریلز کی بات کریں، یا پھر انٹرنیٹ کی دنیا کے ذریعے یہ جو فیس بک، واٹس ایپ یا پھر انسٹاگرام یا پھر مختلف جو سنیپ چیٹ وغیرہ، جو یہ ساری دنیا جو ہے نا، یہ ساری دنیا کے پیچھے دو ذہن ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی آزاد ہے اور آدمی کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری طرف سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، بس
کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہو تو پھر تمہیں اپنی زندگی میں جو چاہے تمہیں کرنے کا اختیار ہے، تم آزاد ہو۔ اگر یہ آزادی تم سے چھینی جا رہی ہے تو تم لڑ جاؤ۔ جو تمہیں بھائی میں جب تک کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں میں دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے اس سے روکتا ہے تو وہ گویا میرا حق چھین رہا ہے، اس لیے کہ میں آزاد آدمی ہوں۔ اس وقت آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہمارے اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ باہر کی جو دنیا ہے نا وہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے ساتھ ہم آزاد اس معنی میں ہیں کہ غلام کسی کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور اسی غلامی میں ہمارا اور آپ کا بھلا ہے۔ یہ یقین ایمان اور اسلام کا پیغام ہے، اور دنیا یہ بتاتی ہے ایک تو آخرت نام کی کوئی چیز نہیں، دوسرے یہ کہ تم آزاد ہو، اور آزادی کا یہ تصور کہ کسی کو تکلیف پہنچائے بنا تم جو چاہے کرو، تمہیں کرنا چاہیے، تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا آج یہ سبق پڑھاتی ہے۔ آپ بتاؤ اگر ہم اپنے بچوں کی مضبوط تربیت نہیں کریں گے، ایسے ہی حوالے کر دیں گے، اس ماحول کے حوالے کر دیں گے، تو کیا ہمارے اور آپ کے بچوں کو پتہ رہے گا کہ دین ان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے؟ کیا یہ ماحول ان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے کر نہیں جائے گا؟ اصل مسئلہ ہے اس ماحول میں پھینکنے سے پہلے یا اس ماحول کے حوالے کرنے سے پہلے، اسکول کالجوں کے حوالے کر کے بھول جانے سے پہلے اصل کام یہ کرنا پڑے گا، یہ یقین ان کے دلوں میں جگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم لوگوں کے رابطے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پھر بھی حالات قدر غنیمت۔ امریکہ یورپ کے میں آپ کے کچھ واقعات آپ کو مختصر بتا دینا چاہتا ہوں، حالت کیا ہے کچھ واقعات کی روشنی۔ جو لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کر گئے، یا جو ہے پڑوسی ملک پاکستان سے گئے یا بنگلہ دیش سے گئے، جو مسلمان گئے، دیندار لوگ گئے، اور جانے کے بعد وہاں کیوں گئے؟ یہاں سے بہتر ذریعہ آمدنی، یہاں سے بہتر ان کے پاس انکم ہے، یہاں سے بہتر طرز زندگی ہے، یہاں سے بہتر لائف اسٹائل، بہت کچھ ہے وہاں پر۔ مختصر الفاظ میں یہاں سے بہتر دنیا ہے وہاں پر۔ اس دنیا کے لیے سفر کر کے جانے والے لوگ، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہانی قصہ نہیں، جو ہمارے علم میں یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جسے کہتے ہیں، اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ وہ رہ گئے تو رہ گئے، ورنہ تو بہت سارے یہاں جانے کے بعد خود ضائع ہو گئے۔ وہ رہ بھی گئے تو بہت سارے گھرانے ایسے ہیں آج ان کے بچے مرتد ہیں، آج ان کے بچے مرتد ہیں، دین سے پھر گئے ہیں، اور وہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ آج صبح میں بتا رہا ہوں، آج صبح کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج صبح ہی میرے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ لڑکا شادی کر کے دی گئی تو لڑکا یہ کہتا ہے، لڑکی کو کہتا ہے، بیوی کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے پردہ کیوں کرتی ہو؟ بیوی اگر کسی مسئلے پہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتی ہے تو کہتا کیوں کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ، کیا ضرورت ہے؟ کیا کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری زندگی کے اندر؟ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کوئی جاہل ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، گلی محلے کے گواروں کی نہیں کر رہا ہوں۔ بھائیو کیا ہے، دیکھو یاد رکھو یہ بات، اگر صحیح تربیت ہم نہیں کر سکے نا تو یہ امریکہ یورپ کا نہیں، آپ کی میری گلی محلے کا مسئلہ ہوگا، اور اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے گھرانے کے بچوں کا مسئلہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو ماحول کے حوالے کرنے سے پہلے ان کے اندر ایمان و یقین کی وہ دولت اتارنے کی کوشش کرو کہ یہ بچے جائیں جہاں بھی جائیں وہ ایک بات کہے، کیا ہے؟ مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا۔ یہ یقین بچوں کے اندر ہونا چاہیے، یہ اصل میں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک بات میں بتانا چاہوں گا، ہمارے اور آپ کے گھر میں اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت حد تک کوشش کرتے ہیں نمازوں کی بچوں کو پابندی کرائیں، بھیجتے مسجدوں کو، بہت حد تک کوشش کرتے ہیں ابتدا میں کچھ قرآن ناظرہ وغیرہ پڑھا لے جائیں، اور بہت حد تک کوشش کرتے ہیں دعائیں وغیرہ پڑھا لیے جائیں، یہ الحمدللہ اچھی ہے، لیکن آج یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ تربیت میں کافی نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کافی نہیں۔ اللہ کے بندو، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا اس ماحول میں بچوں کے اندر ایمان و یقین کی وہ دولت زیادہ ضروری ہے۔ جو انہیں واقعی معنوں میں نمازی بنائے، واقعی معنوں میں قرآن سے محبت کرنے والا، واقعی معنوں میں دعاؤں کا، اذکار کا، آداب کا اہتمام کرنے والا، وہ ایمان و یقین اصل میں پیدا کرو، وہ تربیت پیدا کرو، اللہ سے محبت کی، پیارے نبی سے محبت کی، دین اسلام سے محبت کی، وہ ایمان و یقین کے ایک آدمی کہے کہ اس کے چھوڑ کر میرا بھلا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان و یقین اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو آئیے ایک دو پہلو اور میں اس معاملے میں ذکر کر دوں، شامل کر لوں آپ کے ساتھ۔ ایک پہلو یہ ہے، دیکھو یاد رکھو اللہ کے بندو،
ہم اور آپ کو اس ناحیے سے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو جب تم دین پہ عمل کرنا چاہو گے نا تو اس دنیا میں تمہارے سامنے 3 دشمن ہیں تمہارے. یہ ہمیں بتانا پڑے گا ہمارے بچوں کو، اور ہمارے جو نوجوان ہیں، جو بہنیں ہماری ہیں، ان کو خود سمجھنا پڑے گا. ہر مسلمان کو یہاں 3 قسم کے لوگوں سے مقابلہ، 3 قسم کی چیزوں سے مقابلہ کرنا. میں دیندار رہنا چاہتا ہوں، میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں نا، مجھے 3 چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہر وقت. ایک ہے ہمارے اپنے اندر کا نفس، خواہشات، نفس امارہ، وہ جو برائیوں پہ ابھارتا ہے، وہ جو نیکیوں سے بھاگتا ہے، وہ جو نیکیوں سے گھبراتا ہے، برائیوں کی طرف لپکتا ہے. انسان کا اپنا نفس، اندر کی آواز، وہ جو آدمی کو ہر برائی کو اچھی بھی کروا کے دکھاتا ہے اور ہر اچھائی کو مشکل کر کے دکھاتا ہے. وہ جو اندر کا نفس ہے نا، یہ نفس کیا کیا چال چلتا ہے. پہلے دشمن انسان کے اندر کا اپنا نفس. دوسرا دشمن انسان کے اپنے باہر کی دنیا میں پائی جانے والی رنگینیاں، یہاں کی اپنی خوبصورتیاں، یہاں کی اپنی بہت ساری چیزیں جو انسان کو بتاتی ہیں کہ بس یہ مل جائے، اس کی خاطر آدمی کچھ بھی کر لے گا. عہدہ ہے، منصب ہے، نام ہے، شہرت ہے، یا دنیا کی لذتیں ہیں، اچھا عالیشان مکان ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی سواریاں ہیں، دنیا کی اتنی ساری چیزیں ہیں جن کی خاطر آدمی ڈگمگاتا ہے نا. ساری دنیا ہے، آپ کو معلوم ہے. یہ دنیا دوسری بڑی دشمن ہے. کب؟ جب آدمی اس حد کی پابندی نہ کرے، جب آدمی اس کا خیال نہ رکھے. یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، یاد رکھنا. ایسا نہیں دنیا چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جاؤ، یہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو. اسی دنیا میں رہنا، اسی دنیا میں جینا، اسی کو برتنا ہے اور اسی کو جنت کمانے کا ذریعہ بنانا ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ اگر آدمی حد میں نہ رہا تو یہی دنیا میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جائے گی. ایک دوسرا دشمن. اور تیسرا دشمن جو بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان مردود، ابلیس، اس کی ذریت. اللہ کے نبی نے کہا نا، ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان ہے الگ سے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. خون کے ساتھ ساتھ شیطان انسان کے ساتھ دوڑ رہا ہے. اور یہ شیطان 24 گھنٹے 24/7 کہتے ہیں نا، آپ اسے بھول جاتے ہیں. وہ آپ کا دشمن، آپ اس کے دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی بنا کے رکھو. یہ کیسا معاملہ ہے؟ دیکھو 24 گھنٹے آپ کا دشمن آپ پہ نظر رکھا ہے، آپ شیطان کی طرف سے اپنے دشمن کی طرف سے غافل ہیں. آپ 24 گھنٹے، کوئی کہتا ہے مجھے 24 گھنٹے میں خیال رکھتا ہوں شیطان میرے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے جو کہہ سکے؟ نہیں. بھائیو دیکھو، ہمیں خود کو بھی اور اپنی نوجوان نسل کو بھی یہ سکھانا پڑے گا کہ ہر آن ہم 3 دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اپنے نفس کے ساتھ، دنیا کی بیجا چیزوں کی طرف جو ہمارا رجحان ہے ان سے، اور تیسری چیز شیطان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایمان ایسا رکھو کہ ان تینوں کو چت کر لے جاؤ، تینوں کو ہرا کر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. ورنہ آدمی کئی بار کیا کہتے ہیں، آج آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان کو کیا لگتا ہے جیسے ہی میں بڑا ہوا نا، میری مرضی، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں بچہ نہیں ہوں، مجھے مت بولو، مجھے پابندی مت لگاؤ، مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے. بلکہ اب تو ہر نوجوان اپنے والدین کو کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم. ہر نوجوان اپنے والدین سے یہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا. وہ یہی کہتا ہے آپ کو نہیں پتا کا مطلب یہ کہ آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، نیا زمانہ تو ہم کو پتا ہے. یاد رکھنا میرے بندو، یہ جتنے لوگ ہیں نا، وہ انہی میں سے 3 میں سے کسی ایک کے زیر اثر رہتے ہیں. وہ نفس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے میں آزاد ہوں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نفس کی وہ آزاد ہوں. آزاد نہیں، وہ نفس کے غلام ہیں، وہ دنیا کی رنگینیوں کے غلام ہیں، اور کئی بار شیطان مردود کے زیر اثر ہیں اور ان کو لگتا ہے میں آزاد ہوں. وہ کہتے ہیں میں کسی کی نہیں سننا چاہتا، ماں باپ کی نہیں، استاد کی نہیں، کسی سرپرست کی نہیں، کسی ذمہ دار کی نہیں، کسی بڑے کی نہیں، حتی یہ کہ اپنے دوستوں احباب کی بھی نہیں. میں آزاد ہوں. آپ یقین کرو انسان ہر حال میں غلام ہے اللہ کے بندو. آپ یہ بات یقین کرو، انسان ہر حال میں غلام ہے، یا تو اللہ کا غلام ہے یا پھر ان میں سے کسی کا غلام ہے. آزاد تو کوئی نہیں اللہ کے بندو. یہ دھوکہ ہے جو انسان سوچتا ہے میں آزاد ہوں. اسی لیے شاعر نے کہا نا، آدمی اگر اللہ کی غلامی کر لے نا، ساری دنیا کی غلامی سے نکل جاتا ہے. اور ایک بار اللہ کی غلامی سے نکلتا ہے نا تو کبھی نفس کا غلام ہے، کبھی دنیا کا غلام ہے، کبھی شہرت کا غلام، کبھی دولت کا غلام، کبھی کسی خاتون کا، عورت کا غلام، کبھی کسی اور کا غلام، اور کچھ نہیں تو ابلیس لعین اور اس کی ذریت کا غلام. شاعر نے اسی کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے،
وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اصل یہ چیز ہمیں ہماری نوجوان نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بندگی اور زندگی کا جو رشتہ ہے نا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان 3 چیزوں کو پہچان کر چلو۔ تمہارا نفس ہے، تمہاری دنیا، تمہارا ابلیس ہے، اور یہ 24 گھنٹے تمہارے پیچھے ہیں۔ تم دنیا میں 24 گھنٹے ہو، نفس تمہارا سوتے ہوئے بھی جاگتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ سو جاتے ہیں، نفس آپ کا پھر بھی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے۔ ذرا سا آپ کی آنکھ کھلی کہ آپ کا نفس اپنے خیالات آپ کے اندر ڈالنا شروع کرتا ہے۔ شیطان مردو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، شیطان خوابوں میں تک آ کر آدمی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جب آدمی ہوش میں نہیں ہو اس وقت بھی شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، کیا ہمارا اور آپ کا نوجوان بچیاں، لڑکے لڑکیاں، یہ کیا اس حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا اللہ کے بندو، ہمارے اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا خیال رکھو، جو مان رہے ہو، جو کر رہے ہو، سمجھ کر بتانا کہ تم کس کی غلامی میں جا رہے ہو۔ اللہ کی بندگی سے تو بھاگ رہے ہو، تو پھر کیا تم سمجھ رہے ہو آزاد ہو؟ تم غور کرنا، یا تو نفس کے غلام ہو گئے، یا شیطان مردود کے، یا دنیا کے، اور بسا اوقات تینوں مل کر ایک ساتھ حکومت کرتے ہیں اور بیک وقت یہ تینوں کی غلامی کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور اہم بات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ میرے بھائیوں دیکھو، دنیا کے اندر فتنے جو لوگوں کو بندگی سے دور لے جاتے ہیں نا، شبہات کے فتنے ہیں، شہوات، خواہشات کے فتنے۔ خواہشات کے سلسلے میں ایک بات آج کی نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جو بات شیخ سرفراز آپ سے کہہ رہے تھے، میں اسی بات کا ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جتنے نوجوان لڑکے، جتنی نوجوان لڑکیاں، اب جوان کیا، جوان مرد، بوڑھے بزرگ، سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام آپ کو خواہشات مارنے کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو، یہ غلط تصور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام خواہشات کو مارنے کا نام دیتا ہے، خواہشات کو ختم کر لینے کا نام نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کی یہ خوبی آپ یاد رکھنا، اسلام آپ کو اپنی خواہشات ختم کر لینے، مار لینے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت عثمان ابن مظعون۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اجازت دے تو میں اپنی خواہشات کو مارنے کا انتظام کر لوں، خسی کر لوں، میں اپنے خواہشات کو مارنے کا انتظام کر لوں۔ صحابی کہتے ہیں حضرت عثمان ابن مظعون نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی ہوتی کہ خواہشات کو مار کر وہ الگ رہے، صحابی کہتے ہیں لختصینا، ہم سب اپنی خسی کروا لیتے، تاکہ نہ خواہشات رہے، نہ ہم اس کی غلامی کریں، ہم اللہ کی بندگی ہی بندگی میں رہیں۔ اسلام آپ کو کہتا ہے خواہشات کو مارنے کا نام اسلام نہیں، اللہ کے بندو۔ اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک بندہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، وہ خواہش بھی پوری کرتا ہے، وہ ثواب بھی کماتا ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر اس حدیث کی روشنی میں کہیں تو اسلام یہ بتاتا ہے خواہشات کو پورا کرنا ثواب ہے۔ اسلام کی نظر میں خواہشات کو پورا کرنا ثواب ہے اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے نبی نے اتنا صریح لفظ کا، وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے ایک آدمی کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ اس سے زیادہ واضح لفظ آپ کو کیا چاہیے؟ خواہشات کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے ایک آدمی کی شرمگاہ کے معاملے میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے نبی، ایک آدمی اپنی فطری ضرورت پورا کر رہا ہے، اس میں ثواب کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اگر یہی غلط طریقے سے پورا کیا ہوتا تو عذاب ہوتا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کہا جب وہی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو اس پر اللہ ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نئی نوجوان نسل کو یہ بتاؤ اسلام خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ ابھی سوال یہ پھر کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اسلام جو آپ کو دیتا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ خواہشات کے سلسلے میں اسلام کے 2 بنیادی اصول ہے، یاد رکھنا۔ انسان کی خواہشوں میں سے کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں، ضروری ہیں، اسلام نے ان کو پورا کرنے کا حکم دیا، اس پہ ثواب کا حکم دیا۔ اور وہیں کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسان کے حق میں اس کی دنیا کے لیے نقصان دہ، اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے جس خواہش کو پورا کرنے سے روکا ہے
اس میں آپ کی دنیا کا نقصان تھا، اس میں آپ کی آخرت کا نقصان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ یہ پہلی بات ہے خواہشات کے سلسلے میں۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، جائز خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک پورا کرنے کی اجازت دی ہے جہاں تک انسان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ جہاں سے انسان کی ضرورت پوری ہونے کے بعد انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے درجے میں داخل ہو سکتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی لمٹ، حد، اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ خواہشات کے سلسلے میں نوجوان نسل کو یہ بات سمجھانے پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام آپ کو اپنی خواہشات مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو چینلائز کرو، یعنی اپنی خواہشات کو ایک دائرے میں رکھو، ایک ضابطے میں رکھو، اور ایک ضابطے میں رکھ کر اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے، اور آپ یہ بات یقین کریں، اسلامی شریعت کے ضابطے میں دائرے میں رکھ کر آدمی خواہشات پوری کرتا ہے نا، وہ خواہشات بھی پوری کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر ایک معتدل متوازن انسان بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب اور چہیتا انسان بھی بنتا ہے۔ خواہشات کے اس ضابطے کو توڑ کر آدمی جاتا ہے نا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو خواہشات پوری کر رہا ہوں، نہیں، ایسا آدمی اپنے اخلاق سے، اپنی انسانیت سے گرتا ہے، اور ایسا آدمی اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ جو حلال و حرام کی پابندیاں لگاتا ہے نا، کسی بھی چیز کی خواہش، ضروری نہیں کہ جنسی خواہشات ہی کی بات ہو، مال کی خواہش آدمی کے اندر ہے، اسلام جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے کمانے کی حد بتاتا ہے، اور جائز طریقے سے بھی کمانے کی حد کہاں تک ہونی چاہیے یہ بتاتا ہے آپ کو اسلام۔ آپ عہدے اور منصب کی خواہش رکھتے ہیں، یہ خواہش کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط، ساری خواہشات میں اسلام کا یہی ضابطہ۔ اللہ کے بندو یاد رکھو کہ اسلام آپ کی خواہشات کو وہ دائرہ دیتا ہے جہاں تک یہ خواہشات آپ کے لیے بہتر ہیں، جہاں سے نقصان دہ ہوتی ہیں وہاں سے اسلام آپ پر پابندیاں لاگو کرنا شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آج مستقبل میں اس ملک کے اندر جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے وہ کیا ہے معلوم؟ یہاں کوئی آدمی اگر اپنے دین چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہے، اس کے لیے دروازے کھلے رکھے جا رہے ہیں۔ جو آدمی دین پہ چلنا چاہے اس کے لیے مشکلات بڑھائی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں خود کو، اپنے گھرانے کو، اپنی اگلی نسلوں کو واقعی معنوں میں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروانا ہے، ہمیں یہ دین اور دین کے تئیں یہ بنیادی باتیں ان کی گھٹی میں گھول کے پلانی پڑے گی، اپنے بچوں کو سکھانی پڑے گی، اپنی بچیوں کو سکھانی پڑے گی، تاکہ یہ بچے اور بچیاں مختلف ماحول میں جائیں، مخالف ماحول میں جائیں تو بھی وہ قربانی دوسری چیزوں کی دے دے لیکن دین کی حفاظت کر سکے۔ یہ ملک کے آئندہ حالات کی روشنی میں ہم اور آپ کو اپنی نئی نسلوں کی تربیت کے سلسلے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے کہا تھا نا، اپنے گھر کی خبر لیجئے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج میں نے جو بات کہی، میں نے کہا شروع ہی میں کہ ایک خاص پہلو صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ دین میں دنیا اور آخرت اللہ نے دونوں جگہ کی بھلائی رکھی ہے، یہ حقیقت سمجھ کر اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنانے والے ہم بھی بنیں، اپنے گھر بار کے لوگوں کو بھی بنائیں، اپنی اگلی نسلوں کو بھی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ آج کے دور کا مشن ہے، آج کے دور کا کام ہے جس پہ ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے گھر کی خبر لینے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر یہی ایمان و یقین کی دولت اپنی اگلی نسلوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔